अस्सलाम वालेकुम। सूत्रों के अनुसार वतन अजीज़ में कोयटा से पेशावर और पेशावर से मुजफ्फराबाद तक आग लगी है। आंसू हैं, आए हैं, फरियादें हैं। आंसू पूछने वाला कोई नहीं। जख्मों पर मरहम करने के बजाय नमक और मिर्चें छिड़की जा रही हैं। ऐसे में इमरान खान की मरियम से शादी हो रही है। मौलाना फजलुर रहमान साहब निकाह पढ़ाएंगे। बुशरा बीबी को तलाक होगी। पाकिस्तान में कौमी हुकूमत बनेगी और ये हुकूमत इमरान खान और मरियम नवाज मिलकर चलाएंगे। ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर आज चल रही हैं। इन सब पर मैं बात करूँगा इस व्लॉग में। आपके अदबी और जुमालियाती ज़ौक़ की तस्कीन के लिए इकबाल की एक बहुत ही खूबसूरत नज़म मरियम के हुस्न के नाम। हुस्न को जवाल आता है, हुस्न हमेशा रहता नहीं है। तो हकीकत हुस्न के कुछ बहुत ही खूबसूरत अशार भी आपको सुनाऊंगा। शुरू में आपसे ये अर्ज़ करूंगा, ये बहुत ही ख़ास व्लॉग होगा। इसमें हंसाने और रुलाने की दोनों पहलू मौजूद होंगे। ज़िंदा रहने के लिए, अच्छी सेहत के लिए हंसना भी ज़रूरी है, रोना भी ज़रूरी है। लिहाजा मैं कोशिश करूंगा इस व्लॉग में आपको हंसाने की भी और रुलाने की भी। और दूसरा आपसे ये अर्ज़ करूंगा कि मुझे बताइएगा कि मुझे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। हम पठानों को पता ही नहीं होता, हंसने के वक्त रोना शुरू कर देते हैं और रोने के वक्त हंसना शुरू कर देते हैं। लिहाजा ये सवाल मैं आप पर छोड़ूंगा। और एक गुजारिश, ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये आपका अपना चैनल है। मैं आपकी आवाज़ बनने की कोशिश करता हूँ और मेरी ये कोशिश होती है एज ए बीइंग टीचर अपने नौजवानों तक सच पहुँचाऊँ, अपने बच्चों तक बिल्कुल हक़ाइक़ पहुँचाऊँ, ताकि मेरा नौजवान जो कि मेरे मुल्क का मुस्तक़बिल है वो हक़ाइक़ से आगाह रहे। आपको से ये मेरी गुजारिश होगी कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करना, अपने जो दोस्त मुझसे मोहब्बत करने वाले हैं 2-4 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी यूट्यूब फैमिली की भी ग्रोथ हो और हमारी यूट्यूब फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शरीक हो जाएं। अच्छा, मरियम नवाज़ के नाम करता हूँ इकबाल की यह नज़म, ज़रा सुनिएगा। खुदा से हुस्न ने एक रोज़ ये सवाल किया, जहाँ में क्यों ना मुझे तूने लाजवाल किया। ये मरियम नवाज़ के नाम कर रहा हूँ। खुदा से हुस्न ने एक रोज़ ये सवाल किया, जहाँ में क्यों ना मुझे तूने लाजवाल किया। मिला जवाब के तस्वीर खाना है दुनिया, शबे दराज अदम का फसाना है दुनिया। हुई रंग तगैर से जब नमूद इसकी, वही हंसी है हकीकत जवाल है जिसकी। कहीं करीब था ये गुफ्तगू कमर ने सुनी, फलक पे आम हुई अख्तर सहर ने सुनी। सहर ने तारे से सुनकर सुनाई शबनम को, फलक की बात बता दी ज़मी के महरम को। फिर आए फूल के आंसू पयाम शबनम से, कली का नन्हा सा दिल खूं हो गया गम से। चमन से रोता हुआ मौसमे बहार गया, शबाब सैर को आया था सो गवार गया। जी मेरे दोस्तों, मैंने इमरान और मरियम की शादी की बात की तो ऐसी बात नहीं है। मुझे बिलावल की भी शादी हो जाए तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बिलावल भी एक खूबसूरत लड़की है, अच्छी बच्ची है। अब रिश्ता तलाश करना जरदारी का काम है, मैं नहीं कर सकता। अगर जरदारी चाहे तो अपनी इस खूबसूरत हसीनो जमील। अच्छा, वैसा सुना है, मैंने सुना है शेख रशीद की भी शादी नहीं हुई। और शेख रशीद बिलावल का अक्सर जिक्र बहुत करता है। तो शादी अच्छी बात है, शादी तो हो जाए तो अच्छी बात है। अच्छा, आगे से कुछ लोग कहते हैं जी कि बिलावल तो ये है, भाई मुझे पता नहीं है, मुझे देखने से बातों से वो लड़की सी नज़र आती है। कुछ लोग कहते हैं बिलावल लड़की है, कुछ कहते हैं लड़का है, कुछ कहते हैं दरमियान की कोई चीज़ है, ना लड़का है ना लड़की, दरमियान की कोई नस्ल है तो वो है। तो इसमें मैं नहीं अगर वो लड़की है तो शेख रशीद को भी कंसिडर कर लें, तो शादी करना अच्छी बात होती है। अगर लड़की है तो अब काफ़ी उम्र उसकी निकली जा रही है, किसी अच्छे मुनासिब आदमी से उसकी शादी हो जानी चाहिए। चलें आगे बढ़ते हैं जी। मरियम और इमरान की शादी की मैंने ये नहीं कहा कि ये शादी इसी तरह से मेरे कहने से हो जाएगी। मरियम ऑलरेडी मेरे ख्याल में अभी तक सफदर ने उसे तलाक नहीं दी, और अभी बुशरा बीवी इमरान की बीवी है, इमरान खान ने उसे तलाक नहीं दी। शादी की बात इस वाले से हो रही है कि पाकिस्तान में कौमी हुकूमत बनाने की बातें हैं, और ये कौमी हुकूमत जो बनाएंगे इसमें सूत्रों के अनुसार ये हमारे कुछ मीडिया पसंद हैं वो ये कह रहे हैं
کہ اس قومی حکومت میں عمران خان کو اور مریم نواز کو بڑے بڑے عہدے دیے جائیں گے اور یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں گے اور آپ کے اور میرے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ایسا ہو بھی سکتا ہے پر ایسا ہو نہیں سکتا۔ دیکھیں پاکستان میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک بات تو یہ مجھے نہیں لگتا عمران خان، آپ بتا دیں چلیں، اس بات پر تیار ہو جائے گا۔ ابھی تک اس کے 1000 سے 1500 1100 دن ہو گئے ہیں جیل میں، تو وہ شروع ہی مان لیتا اگر ایسا ہی ہونا تھا تو۔ یہ آفر تو شروع میں بھی بالکل اوپن تھی، ایک دن اسے جیل جانے کی ضرورت کی تھی، وہ تو لندن چلا جاتا۔ اگر نواز شریف جھوٹی بیماریوں کے بہانے 50 روپے کے سٹامپ پیپر پر لندن جا سکتا ہے تو عمران خان نے کیا گناہ کیا ہوا تھا، وہ کیوں نہیں جا سکتا تھا؟ بہرحال وہ جرم بے گناہی کی جو سزا کاٹ رہا ہے لمبی کاٹنی پڑے گی۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا میں ان کا اپنی نصیب ہوتا ہے، وہ تاریخ میں زندہ رہتے ہیں، وہ ہسٹری میں زندہ رہتے ہیں، لیکن دنیا میں ان کی قسمت میں تکالیف ہوتی ہیں، مصائب ہوتی ہیں، دنیا کا اقتدار نہیں ملتا، لیکن تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ہے کہ دنیا کا اقتدار تو حسین رضی اللہ عنہ کو نہیں ملا، لیکن وہ تاریخ میں امر ہو گئے، دنیا کا اقتدار یزید کو ملا۔ باقی یہ کام آپ کا ہے، آپ پہ میں چھوڑتا ہوں کہ یزید کو آپ کیسے یاد کرتے ہیں اور حسین رضی اللہ عنہ کو کیسے کرتے ہیں۔ میں تو اپنے لیے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے تو لشکر حسین میں ہی رکھنا۔ میرے خیال میں لشکر حسین کا ادنا سا سپاہی ہونا عزت کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے، اور لشکر یزید کا کیا کہتے ہیں جرنیل ہونا بھی لعنت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یزید کے لشکر کی جرنیلی سے محفوظ رکھے۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ تو یہ ہے قومی حکومت کی باتیں۔ اب میں آپ کو ان کے اخلاقی حوالے سے کرتا ہوں۔ یہ بات میں نے مریم اور عمران خان کی شادی کی کوئی میں نے گناہ کی بات نہیں کی، کچھ لوگ مجھے گالیاں دیں۔ اگر مریم بھی فارغ ہے، عمران بھی فارغ ہے تو شادی ہو جائے تو اس میں حرج بھی کوئی نہیں ہے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ آپ ہنس لیں، تھوڑا سا مسکرا لیں اس حوالے سے بھی، اور تھوڑا سا غصے کا اظہار کر کے مجھے بھلے گالیاں نکالیں، شادی ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن مریم کی وہ نکاح میں ہے۔ شادی میں نے اس لیے کہا کہ اقتدار کی شادی کے اقتدار میں ان دونوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، اور یہ خبریں نون لیگ کی طرف سے بھی ہر قسم کے جو منصور علی خان ہے، افسار عباسی ہے، وہ سارے کہہ رہے ہیں عمران خان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور قومی حکومت بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اس قومی حکومت میں 2 بڑے عہدے ہیں وہ مریم نواز اور عمران کو دیے جائیں گے۔ اس شادی کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، یہ شادی ہے۔ باقی دوسری شادیوں کی میں بات نہیں کرتا، اللہ معاف کرے، وہ جانے ان کے کام، مجھے کیا پڑی ہے ان کی شادی، میں اپنی شادی کا، میں خود ایک ہینڈسم نوجوان ہوں، تو میں بجائے مریم اور عمران کی شادی کے بارے میں سوچنے کے، میں اپنے لیے کوئی حسین و جمیل، حسین کردار، کیا کہتے ہیں، حسین و جمیل زوجہ محترمہ میں اپنے لیے کیوں نہ تلاش کروں؟ مجھے کیا ضرورت ہے کسی اور کے لیے تلاش کرنے کی؟ چلیں آگے بڑھتے ہیں جی۔ یہ ہے نون لیگ کا بندہ، یہ آپ کو آگے میں 3-4 ویڈیو کلپس دکھاؤں گا، آپ نے جانا نہیں ہے، 3-4 چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپ۔ مریم کو ویڈیوز بڑی اچھی لگتی ہیں، وہ لوگوں کی ویڈیوز بناتی ہے، پتہ نہیں ہے کیسی، وہ کہتی ہے کہ میں تو کچن بیڈ روم تک کی ویڈیوز بنا لیتی ہوں۔ اب یہ سوال بھی میں آگے آپ پر ہی چھوڑوں، یہ مریم خود کہتی ہے، میں نہیں کہتا ہے، ایون کہ ججز کے مریم بھائی کمال کی عورت ہے، مریم کو ججز کے کچن تک، ان کے واش رومز تک رسائی ہے، اور وہاں کی ویڈیو بھی مریم بنا لیتی ہے، مریم خود کہتی ہے۔ تو نون لیگ والے اور بھی کچھ لوگ ہیں جنہیں مریم نے یہ تربیت کی ہے، وہ ویڈیوز بناتے ہیں اور وہ ایسی خبروں سے بھی باخبر ہو جاتے ہیں جن کا اللہ کے علاوہ کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے کیا معاملات ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے ان کے بارے میں جھوٹ بکواس کرنے کی۔ اب یہ نون لیگ کا نواز شریف کے گھر پہ ہوتا ہے لندن میں، یہ بندہ ہر وقت، اب میں نام نہیں بتاؤں گا، مٹھو مٹھو کہتا ہے، لیکن ہے کھوتے دا پتر ہے تے ہے گا بڑا حرامی۔ اے کنا بڑا حرامی ہے، اے انیاں گلاں تو ذرا غور نال سنو۔ اے عمران خان تے یہ کہہ کے آ رہا ہے کہ عمران خان اور اسحاق اپنا شہباز گل، ڈاکٹر شہباز گل اور عمران خان کی بیوی بشرا بی بی کے حوالے سے کہتا ہے ان کا وہ ایک دوسرے سے عشق ہو گیا ہے، معاشقہ چل رہا ہے۔ آپ بھی استغفار پڑھ لیں، یہ ذرا غور سے سنیں، کتنی بیہودہ زبان
اور پنجابی میں یہ بات کر رہا ہے. اس کی باتیں سنیں. پھر اس کے بعد میں نے آپ کو مریم نواز اور شہباز شریف اور عمران خان کی بھی کچھ کلپ دکھانے ہیں. پہلے ذرا اسے سن لیں. ایس خبیث ایک کھوتے دے پتر نو تسی بھی سن لو تے لعنت بھیجو تے ثواب دا رہن حاصل کرو. اے سنو ذرا کی کہندا ہے پیا. ہن شہباز گل جڑا یہ تمہیں پتا ہے کہ اج کل ساری تصویر لا کے یہ وائرل ہونا چاہتا. جدوں بھی انہوں نے وائرل ہونا ہوتا ہے. دوبارہ سناتا ہوں. یہ میں دوبارہ سناتا ہوں. اچھا یہ میں آپ کو ٹھہرے میں آپ کو یہ دوبارہ یہ آدھے میں یہ چل گئی ہے. میں آپ کو مکمل سنانا چاہتا ہوں. ذرا میں اس کو دوبارہ اسے کرتا ہوں. ہاں اس نے تصویریں لگائی ہیں شہباز گل کی اور بشرا بی بی کی تصویریں لگائی ہیں اور کہتا ہے انہاں دونوں ایک دوجے نال عشق ہو گیا جی. یہ کیا کہہ رہے ہیں اب سارے آپ سن لیں. 2 منٹ کا کلپ ہے ذرا غور سے سنیے گا. ہاں جی میٹھا جی کی حال چال ہے. اے جوڑی ذرا چیک کرو. جوڑی چیک کرو لالاں دی جوڑی ذرا چیک کرو. یقین کرو بڑا عجیب و غریب قسم کا محکمہ. ہن شہباز گل جڑا یہ تمہیں پتا ہے کہ اج کل ساری تصویر لا کے یہ وائرل ہونا چاہتا. جدوں بھی انہوں نے وائرل ہونا ہوتا ہے یہ میٹھا جی کی تصویر لاندے ہیں تو وائرل ہو جاتے ہیں. ٹھیک اے جوڑی چیک کر ذرا. اے لالاں دی جوڑی یہ ہن پتہ لگتا ہے کہ یہ تو دونوں آپس عشق مٹکا کرتے سی. اور شیر افضل مروت جڑا انہیں پانڈا پھوڑ دیتا. انہیں کہا یہ تو دونوں لور نے آپس یہ تو پیار کرتے ہیں آپس یہ تو چوچو موچو کرتے سی. معاملہ کی بنتا ہے کہ یہ جڑا شہباز گل ہے یہ مشوق پیرنی کہندی ہے کہ جانو. انہیں کہا ہاں. انہیں کہا تو میرے واسطے سونے دا لوٹا چوری کر کے لیا. انہیں کہا جانو میں تیرے واسطے تارے آسمانہ تو اپنا تروڑ کے لیا سکنا تو لوٹا تو کچھ بھی نہیں. انہیں کہا تو لوٹا ہی فیل آل لیا تاریاں نو چھڑ تو. وہ لوٹا 8-10 کروڑ دا لوٹا سی. انہیں جناب توشہ خانہ تو لوٹا چوری کیتا اپنی مشوق واسطے. چیک کر ماحول چیک کر. لوٹا چوری کیتا. لوٹا چوری کر کے وہ لے گیا. انہوں کہتا لو جانو. انہیں ذرا انج ہاتھ شاتھ پھیریا لوٹے نو تو کہندی ہے کہ خیر کر گیا تو مبتاں تو سچیاں نے. انہیں کہا سچیاں لیکن 20 لاکھ روپیہ بھی دے. انہیں کہا اے کی. انہیں کہا ہاں پیٹ تے لگا ہے نا 20 لاکھ دے. تو ہی تو کوئی 10 کروڑ دا کدھر ویچ ہی چھڑنا ہے نا بڈھیے. ایڈی تو ہی نہیں چنگی. تو 20 تے من دے نا وچوں. انہیں اب آپ اندازہ کریں کہ یہ نواز شریف کے گھر مریم کے انکل مریم کے تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہیں. یہ لوگ ہیں جو ان کے دائیں بائیں ہوتے ہیں اور یہ گفتگو کیا کر رہے ہیں. باقی آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ بدتمیزی کرتے ہیں مریم کو گالیاں دیتے ہیں فلاں کو گالیاں. مریم تو اپنے لیے خود ہی ایک گالی ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے گالیاں دینے کی. اس کے کردار سے ہم اچھی طرح سے آگاہ ہیں تو ہمیں گالیاں دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور دوسرا اس کا آپ کردار چیک کر لیں کہ یہ کیا لینگویج استعمال کر رہا ہے اور یہ کیا بہتان ہے. کسی پر ویسے بھی کہنا یہ تو اللہ معاف کرے بہت ہی گناہ ہے اور بہتان لگانا یہ اتنا بڑا گناہ ہے. اور یہ بندہ ایسے بات کرتا ہے. آپ اس بات کو یہ شہباز گل اور محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے جو بات کر رہا ہے تو آپ کا کہ جی یہ مانتا ہے کہ بشرا بی بی ایسی حرکتیں وہ شہباز گل سے عشق کرتی ہے. یہ مجھے آپ بتائیں. اور پھر شہباز گل نے سونے کا لوٹا توشہ خانہ سے اسے لا کر دیا اس طرح کا آپ بتائیں. پھر آگے سے جانو اور وانو پتہ نہیں ہے وہ عشقیہ باتیں یہ جس انداز میں یہ کر رہا ہے. اور آپ اس کی شکل دیکھیں اس سور دے منہ تو نحوست ٹپک رہی ہے. تو جب ان کا اور یہ ایک نہیں ہے. آپ پی ٹی آئی کا کوئی بھی اہم عہدیدار عام ورکر تھوڑا بہت ان کو جواب دیتے ہوں گے. میں نہیں کہتا کہ نہیں کرتے ہوں گے عام ورکر. لیکن اس طرح کا آدمی جو عمران خان کے دائیں بائیں رہنے والا ہو مجھے ایک بتا دیں وہ ایسی گھٹیا بات کسی کے بارے میں ہو ہی نہیں سکتا نہیں کر سکتا. اب یہاں سے نکلتے ہیں. میں نے کہا کوئٹہ سے پشاور اور پشاور سے مظفر آباد تک آگ لگی ہوئی ہے. اندھوں کو نظر نہیں آتی ہوگی جن کی وہ کیا ہوتی ہے جو ہے پردوں میں پنہاں چشم بینا دیکھ لیتی ہے زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے. جن کی آنکھوں میں تھوڑی سی بھی بینائی ہے تو میرے خیال میں نظر آنا چاہیے کہ یہ 200-300 سے زیادہ لوگ وہاں پر مارے گئے ہیں شہید ہوئے ہیں یا جو بھی ہوا ہے. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان میں شہید کیا کیونکہ ہمارے وہ پولیس کے جو بچے تھے وہ شہید ہوئے ہیں وہاں پر. وہ ہوئے کیوں ہیں؟ ان کی لاشیں لے کر کوئٹہ میں احتجاج ہو رہا ہے. اور احتجاج یہ ہو رہا ہے کہ وہ تو دیکھیں پولیس کے جو حفاظت کے لیے وہ چھوٹا سا جو ڈیم ہے زیارت کے پاس وہ بیچارے فریادیں کرتے رہے ہمارے پاس سے اسلحہ ختم ہو گیا ہمیں مار رہے ہیں.
تو ان کو اسلحہ نہیں دیا گیا، بعد میں وہ مارے گئے، ان کو اٹھا کے گیا، ان کی لاشیں، ایسی دردناک کہانی ہے، میں نے پچھلے ولاگ میں سنائی ہے، بیان کرتے ہوئے آدمی کانپ جاتا ہے۔ اب وہ لاشیں لے کر دیکھیں، پولیس کے لوگ، ان کے لواحقین لاشیں لے کر بلوچستان حکومت کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ تو وہاں کے یہ حالات ہیں۔ مظفر آباد سے 15 تاریخ کو فائنل جو کشمیری لیڈرشپ ہے ایکشن کمیٹی کی، وہ کہتے ہیں ہم جائیں گے، وہ کہتے ہیں ہم مظفر آباد جائیں گے، اور وہاں پر 10,000 رینجرز اور جو ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسی جو بھی آپ کہیں وہاں پر گئے ہیں۔ تو بہت ہی خطرناک حالات بلوچستان اور کے سے زیادہ خرابی اس وقت مجھے جو خطرناک حالات نظر آ رہے ہیں وہ کشمیر میں آگے بہت بڑی، اللہ معاف کرے جو میں کہتا ہوں میرے منہ میں خاک، اللہ میرے پاکستان کی حفاظت کرے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو ایک حرام خور ایس کھوتے دے پتر دی کچھ گلاں میں تنوں سنا دیتیاں نے۔ ہن اگے بڑھتے ہیں۔ اے مریم نواز ہے، عمران خان کتنے عرصے سے جیل میں ہے؟ اچھا اقتدار سے باہر ہوئے تو 5 سال ہو گئے، پہلے پی ڈی ایم اور اب یہ موجودہ 3 سال، یہ ملائیں 5 سال سے مریم نواز، مریم کا چاچا، مریم کا ابا، زرداری، بلاول، اے سارے کھوتے دے پتر 5 سال تو اس ملک کے حکومت کر رہے ہیں۔ تے مریم کی کہندی ہے، ذرا غور نال سن لو۔ عوام کے سامنے تو برانڈ تو آپ کا بن چکا، برانڈ آپ کا یہ ہے کہ نالائکی، نااہلی، کرپشن، جھوٹ، سازش، لوٹ مار، ہوش ربا مہنگائی، معاشی تباہی، بے روزگاری، غیر ملکی، غیر قانونی فنڈنگ کے مجرم۔ یہ سارے گناہ آج بھی عمران خان، 4 سال سے وہ جیل میں قید ہے، اس کے عزیزوں کی، اس کے سے وکلاء کو بھی ملنے کی اجازت اب نہیں دی جا رہی۔ گزشتہ تقریباً 8-9 ماہ سے اس کی بہنیں بھی اس سے مل نہیں رہیں، اور یہ سارے گناہ جو ہو رہے ہیں یہ سنیں۔ اب میں اس عورت کو میں کہتا ہوں، میں مریم کو گالیاں نہیں دیتا، لیکن میں اتنا تو کہہ سکتا ہوں کہ اس اتنی جھوٹی، گھٹیا اور غلیظ عورت یا مرد میرے خیال میں نے نہیں دیکھا کہ جھوٹ بولتے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، دنیا میں جھوٹ بولتے ہیں لوگ دائیں بائیں کر کے، لیکن منہ بم سا جھوٹ بولنا وہ اور بات ہوتی ہے کہ جھوٹ کو بعد میں سچ کی طرف بھی لے جائیں، درمیان سے نکل جائیں۔ لیکن یہ تو واضح طور پر یہ کیا کہہ رہی ہے، ایک بار پھر ذرا غور سے سنیں۔ پھر میں آپ کو دیکھیں، میں آپ کو بعد میں عمران خان کیا کہتا تھا، اس نے جو سوال کیے ہیں، جو بکواس اس گھٹیا غلیظ عورت نے کی ہے، اس کا جواب عمران خان نے جب وہ اپوزیشن لیڈر تھا، اس کے بعد وزیر اعظم تھا، تو اس وقت عمران خان نے دیا تھا، وہ بھی آپ کو آگے میں سناتا ہوں۔ پہلے ذرا سنیں یہ عمران خان پر الزام کیا لگا رہی ہے، اور اپنے دل پر رکھیں ہاتھ، اور اللہ کو حاضر ناظر جان کا۔ آج جو ملک میں مہنگائی ہے یار، عمران خان 4 سال پہلے تھا، گناہگار تھا، اس نے مہنگائی کی، اس نے چوری کی، کرپشن کی، گاڑی چوری کی۔ عمران خان نے چوری کی اور گاڑی چوری، اللہ اکبر کبیرہ۔ جو الزام لگاتے ہو لگاؤ، سب کو سچ مانتے ہیں۔ عمران خان کو آپ نے 250 اس پر کیس ہیں، اس نے 250 کوئی چھوٹے نہیں ہیں، اس میں 15 قتل کے کیسز ہیں۔ یہ سارا کام عمران خان نے کیا ہے۔ آپ کا ضمیر مانتا ہے کہ عمران خان نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ لیکن ہم ان کی باتیں مانتے ہیں 2 سزاؤں سے۔ لیکن یہ عورت کیا کہہ رہی ہے، آج بھی یہ پاکستان کی موجودہ جو تباہ حالی ہے، جو زبوں حالی ہے، جو غربت ہے، جو مہنگائی ہے، جو بے روزگاری ہے، جو دہشت گردی ہے، تمام چیزوں کا الزام یہ جیل کے اس قیدی پر لگا رہی ہے جس نے 1 سال تک اپنی بہن سے، اپنے بچے سے، اپنے خاندان سے، ایون کہ اپنے وکلاء سے بھی نہیں مل سکتا۔ آگے سنیں یہ عورت کیا کہہ رہی ہے۔ عوام کے سامنے تو برانڈ تو آپ کا بن چکا، برانڈ آپ کا یہ ہے کہ نالائکی، نااہلی، کرپشن، جھوٹ، سازش، لوٹ مار، ہوش ربا مہنگائی، معاشی تباہی، بے روزگاری۔ یہ ساری چیزیں پاکستان کو عمران خان نے دی ہوئی ہیں، اور آج یہ پاکستان میں جو مہنگائی ہے، پیٹرول کی قیمتیں ہیں، یہ سارا حکومت عمران خان کی ہے، شہباز کی، اس حرام خور کی حکومت نہیں ہے، ان حرام خوروں کی حکومت نہیں ہے۔ اس وقت بھی پاکستان میں شاید عمران خان کی حکومت ہے۔
تو یہ کہہ رہی ہے. اب اس کو چھوڑیں, اسے بھی آگے چلیں. عمران خان پر یہی الزام, جب عمران خان اپوزیشن لیڈر تھا تو بنی گالہ میں اس کا گھر ہے, اسے محل کہیں یا اسے جو بھی کہیں, محل ہے, چلیں محل تھا. کیسے بنایا, کیوں بنایا, اس حوالے سے اس کے باپ نے بھی کچھ سوال اٹھائے. ان کا جواب, اور اس نے بھی یہ جو موجودہ بکواسات کی, ان کا جواب عمران خان نے اس کے سوال کرنے سے, یہ 2014 میں عمران خان نے اس کے سوالوں کے, جب پہلے 2013 کے الیکشن میں انہوں نے دھاندلی کی, عمران خان 2013 کا الیکشن بھی جیتا, عمران خان 2018 کا الیکشن بھی جیتا, اور عمران خان 2024 کا الیکشن بھی جیتا. ہر الیکشن میں عمران خان کے, 2013 کے الیکشن میں عمران خان 100 سیٹیں جیتا, اس کی سیٹیں چھینی گئیں, اسے صرف 30 سیٹیں ملیں, 25 یا 30 سیٹیں ملیں. 2018 کے الیکشن میں عمران خان 150 سیٹیں جیتا, اسے الیکشن جو 200 سیٹیں جیتا. عمران خان کو نیچے گرایا گیا اس کی سیٹیں چھین کر, تاکہ اپوزیشن سٹرانگ ہو, اور انہوں نے عمران خان کی سیٹیں پیپل پارٹی اور نون لیگ کو دیں. عمران خان کو صرف 120 یا 30 سیٹیں ملیں. اور 2024 میں تو عمران خان نے پورا پاکستان کلین سویپ کیا, اور اس کی ساری سیٹیں اٹھا کر, تو یہ ہوا ہے, یہ تماشا ہوا ہے. اب یہ دیکھیں, عمران خان نے مریم کے ان معصومانہ یا ذلیلانہ سوالات کا جواب اس کے سوال کرنے سے بھی کئی سال پہلے دے دیا تھا. یہ دیکھیں, وہ اس کے باپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے. اس وقت پاکستان کا وزیر اعظم شہباز شریف تھا, اور وہ سامنے بیٹھا ہے, ایک طرف عمران خان ہے, اور عمران خان نے کیا کہا, ذرا یہ سن لیں. میں پرائم منسٹر کی ایک میں چیز کے اوپر پہلے نقطہ اٹھانا چاہتا ہوں. انہوں نے تقریر میں کہا کہ عمران خان کا محل ہے بنی گالہ میں, وہاں ہیلی کاپٹر آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, جہاز. پلیز سنتے جائیں یہ سنیں, آپ پورے غور سے سننا ہے, بہت خاص بات ہے. یہاں کہی, میں اس کے اوپر صرف وہ چیز جو پرائم منسٹر نے یہاں کہی, میں اس کے اوپر کامنٹ کرنا چاہتا ہوں. پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ بنی گالہ کا جو لائف سٹائل ہے, جو میرا محل ہے, جو وہاں ہیلی کاپٹر آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں, اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ بتانا چاہیے کہ کدھر سے یہ پیسہ آ رہا ہے. میرا پرائم منسٹر سے سوال یہ ہے کہ کیا یہ میرا کام ہے کرنا؟ ایف بی آر ان کے نیچے ہے, نیب ان کے نیچے ہے, گورنمنٹ کے ایجنٹ ان کے نیچے ہے. یعنی وہ ان کے پاس ساری ایگزیکٹو اتھارٹی ہے مجرموں کو پکڑنے کی. اگر میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں تو پرائم منسٹر کا کام میرے اوپر الزام لگانا نہیں ہے, ان کو مجھے پکڑنا ہے, مجھے سزائیں دیں. وہ یہ مرد مجاہد ہے. اس نے کیا کہا ہے کہ اس وقت یہ الزام اس نے کہا کہ پاکستان میں لا انفورسمنٹ جتنے بھی ادارے ہیں, وہ تم ملک کے وزیر اعظم ہو, تم بغیرت اعظم ہو کہ تم مجھ پہ الزام لگاتے ہو اگر میں گناہ گار ہوں. تو عمران خان نے تو اس وقت یہ کہا تھا کہ اٹھاؤ, مجھے سزا دو, مجھ پہ الزام, میں کیوں صفائی دوں اپنی, تم ثابت کرو کہ میں گناہ گار ہوں, اور اس کے بعد مجھے سزا دو. یہ عمران خان کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. اچھا, ضلالت کا اور بےغیرتی کا یہ سفر ختم نہیں ہوا میرے پاکستانیوں. وہ کہتے ہیں خودداری میں بھوکا رہ جانا بہتر ہوتا ہے. آپ خوددار ہوں, اپنے قومی وقار کا ضرور خیال رکھیں, تو آپ اگر بھوکے بھی ہیں تو آپ بہتر ہیں. لیکن بغیرت بن کر, ذلیل ہو کر, دوسروں کے آگے وہ کر کے, وہ اس قدر جھک کر وہ ہوتا ہے, اس سے موت اچھی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے اقبال ہی کا شعر ہے, طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اب آخر میں ایران عراق جنگ کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے ہم نے بڑا کردار پلے کیا ہے. یہ کہانی شروع ہوتی ہے شرم الشیخ مصر سے, جہاں پر پیس کانفرنس ہوئی, اور اس پیس کانفرنس میں جب غزہ میں 1 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کو, وہ میں نہیں جانتا ان کو, وہ فلسطینی جو مرے تھے ان کو شاید میں نے مارا تھا. فلسطین میں جتنے لوگ مرتے ہیں میں مارتا ہوں, تم مارتے ہو. کشمیری جتنے مرتے ہیں میں کہتا ہوں میں نے مارے ہیں. کوئٹہ میں یہ جو میں نے مارے ہیں, یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, یہ میں مار رہا ہوں, یہ میں اور تم مار رہے ہو, میرے پاکستانی ہو, یہ ہم مار رہے ہیں. اتنا بڑا ظلم اور جبر جو ہوا, اس پر ہمارا وزیر اعظم شرم و شیخ گیا, اور وہاں پر اس نے کیسے ناک کٹوائی, یہ ذرا غور سے سنیے گا.
ذرا انگریزی میں اس نے تقریر کی. ڈونلڈ ٹرمپ ہے, پیچھے وہ میلانیا اٹلی کی وزیر اعظم ہے, اور اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھے, آنکھیں اس کی اتنی ہو گئی ہیں, حیران رہ گئی ہے کہ یہ اگر کوئی بغیرت بھی, اتنا بغیرت آدمی. پیچھے انگلینڈ کا وزیر اعظم بھی موجود ہے, اور دنیا کے اور بھی 8-9 ملکوں کے لیڈر وہاں پر موجود ہیں, اور ان کی موجودگی میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے ہاں بھائی کتے آ کے ذرا پونک لے. تو کتا کیویں پونکتا ہے, اے ذرا غور سے سننا ہے آپ نے, ایک ایک لفظ غور سے سننا ہے کہ کوئی بغیرت ہو سکتا ہے, اور بغیرتی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے, بے شرمی کی, بے حیائی کی, گھٹیا پن کی کوئی تو حد ہوتی ہے. یہاں تو ہر حد سے یہ نیچے چلا گیا ہے. یہ سنیں ذرا. Today is one of the greatest day in contemporary history because peace has been achieved after untiring efforts led by President Trump, who is genuinely a man of peace. اب استغفار بھی پڑھ لیں. وہ کہہ رہا ہے کہ بہت ہی زیادہ کوشش کے بعد امن ہو گیا ہے, امن حاصل کیا گیا ہے. اب آپ دیکھ لیں دنیا میں امن ہے, اسرائیل میں امن ہے, یہ کہہ رہا ہے امن ہو گیا ہے. اب یہ امن کے لیے اور بھی یہ کھلواڑے کر رہے ہیں آپ کو ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے. یہ کہہ رہے ہیں امن ہے, اور یہ امن قائم کرنے والا کون ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ ہے. یہ کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, شہباز شریف کہہ رہا ہے. آگے سنیں ذرا, آگے ذرا غور سے سنیے گا آگے کیا کہا اس نے. Who has relentlessly and untiringly worked throughout these months, day in and day out, to make this world a place to live with peace and prosperity. ہاں جی, یہ دنیا کو پرامن جگہ اس نے بنا دیا ہے. That Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize. میرے پاکستانیوں, یہ اس بندے نے میرے سمیت اس ملک کے 26 کروڑ عوام کو گالی دی ہے. آپ مجھے بتائیں پاکستان کے عوام نے, اس نے کہا ہے پاکستان کرتا ہے, اس نے اپنا نہیں کہا. نوبل پرائز کے لیے نومینیٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں کرتا ہوں. دیکھو یہ ایک بے غیرت ہے. ایک بے غیرت اگر یہ کہہ دے کہ میں بے غیرت ہوں اور میں یہ کرتا ہوں تو ٹھیک ہے, وہ بے غیرت ہے, اس نے بے غیرتوں والے کام کرنے ہیں. پاکستانی قوم تو بے غیرت نہیں ہے. یہ پوری پاکستانی قوم کو کہہ رہا ہے کہ پوری پاکستانی قوم یہ چاہتی ہے. یہ ذرا غور سے سنیں. یہ نہیں کہا کہ میں اسے نومینیٹ کرتا ہوں نوبل انعام کے لیے, نہیں. اس نے کہا پاکستانی قوم کرتی ہے, پاکستان. اب مجھے آپ بتاؤ, جو بھی مجھے سنتے ہو, سچ سچ بتاؤ, آپ کیا نومینیٹ کرتے ہو؟ آپ چاہتے ہو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا نوبل انعام ڈونلڈ ٹرمپ کو ملے؟ آپ مجھے بتاؤ. اس سوال کا جواب مجھے ضرور دینا ہے آپ نے, یہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا. یہ ذرا سنو آگے شہباز نے کیا کہا ہے. شہباز کی گلفشانیاں سنو. یہاں پر البتہ یہ ضرور کہا ہے, یہاں پر شبانہ روز کی بات نہیں کی, شبانہ کی بات یہاں نہیں کی, شبانہ ادھر ہے بھی نہیں ہے. اب جب یہ بک رہا ہے تو آپ یقین کریں وہ جو اٹلی کی وزیر اعظم ہے, خدا کی قسم اس نے, آپ یہ کلپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر, منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور اس کی آنکھیں اتنی ہو گئی ہیں کہ اتنا بے غیرت آدمی ہے. سنیں. Had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize for his outstanding, extraordinary contributions to first stop war between India and Pakistan and then achieve ceasefire along with his very wonderful team. And today again I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize because I genuinely feel that he is the most genuine and most wonderful candidate for Peace Prize because he has brought not only peace in South Asia, saved millions of people, their lives, and today here in Sharm el-Sheikh, achieving peace in the Middle East. Mr. At this point in time, world would always remember you
as a man pointing exemplary Something. leadership, visionary leadership. And I think that you're the man this world needed most at this point in time. یہ کہہ رہا ہے جی ڈونلڈ ٹرمپ کو تمہیں یہ دنیا کو اس وقت ضرورت ہے، میں تمہاری عظمت کو سلوٹ کرتا ہوں. اور یہ مکمل آپ سنیے گا، میری اتنی ہمت ہی نہیں ہو رہی کہ میں آپ کو یہ گھٹیا پن اس سے زیادہ میں آپ کو دکھاؤں تو کیا دکھاؤں. پیچھے میں نے آپ کو کہا جو دوسرے لیڈر ہیں وہ کیسے کر رہے ہیں، بلکہ حد تو یہ ہوئی ہے کہ یہ اپنی بکواس جب ختم کرے گا اور ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ آئے گا. یہ ذرا چلو میں سنا ہی دیتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جس وقت اس نے اپنی بات ختم کی، اس نے شہباز شریف نے بات ختم کی تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا یہ سن لیں پھر میں بات کا. یہ دیکھیں شہباز شریف اب بات ختم کرنے لگا ہے، ذرا آگے چلتے ہیں. اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا کہ تم کتنے بڑے بے غیرت ہو، یہ ذرا سن لیں. What happened? And similarly, here in this part of the world, in Middle East, Mr. President, your valuable contribution along with President Sisi, I think history will remember in golden words. I wouldn't say more, except God bless you, God give you long life to serve like this. جی ہاں، آخر میں دعا دیتا ہے، پہلے سلوٹ کرتا ہے کہ آئی سلوٹ یور گریٹنس، پھر کہتا ہے کہ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے. مے گاڈ بلیس یو، یہ کہہ رہا ہے. اب جب یہ کہہ کے جانے لگا ہے تو اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا، ذرا یہ بھی سن لیں. For all time to come. Thank you very much. اب ڈونلڈ ٹرمپ کی آنکھیں اتنی نکل گئی ہیں، اور آگے وہ ابھی دو جملے سن لیں وہ کیا کہہ رہا ہے. Wow, I didn't expect that. Let's go home. There's nothing more I have to say. Goodbye, everybody. اس نے کہا ہے جی کہ میں یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ میں تو بغیرت ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے، اے تے تسی سارے جانتے ہو میں بغیرت ہے گاواں، میں کھوتے دا پتر ہے گاواں، پر اے جو جڑا بکواس اس کر دیتا ہے اس تو بڑا کھوتے دا پتر میں اور نہیں بن سکتا، لہذا لیٹس گو ہوم، بائے بائے. یہ ہے کہ کہانی. اپنا رکھیے گا خاص خیال، مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد. نئے موضوعات کے ساتھ نئے ولاگ میں شام میں آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں اور میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بنیں. اللہ حافظ، فی امان اللہ.